बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जब भी लाल दुपट्टा ओढ़कर बेरी के दरख्त के नीचे बैठती हूँ तो जिन्नात मेरे ये 3 काम करते हैं। स्कूल से छुट्टियाँ हुई तो हमने गांव जाने का इरादा किया। हम और कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हमें बचपन से ही हमारी दादी का गांव बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी और बुनियादी सहूलियात भी ना थी, पर मेरी दादी के साथ वक्त गुजारना हमें बहुत अच्छा लगता था। इस दफ़ा मेरे चाचू के बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे और दिन भर सारे कज़न ने मिलके खूब गपशप लगाई। गांव में ट्यूबवेल से पानी पिया और इसके बाद हमें बताया गया कि आज रात को बहुत बड़ी दावत होगी। आग के किनारे बैठ के सब लोग खाना खाएंगे। हम लोग तो दावत के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन घर जाने से पहले रास्ते में दूर से एक चीज़ देखी। ये शायद किसी का घर था जो बहुत ही बड़ा था। मैंने पूरे गांव में इतना बड़ा घर अभी तक नहीं देखा था। मैंने अली से पूछा, जो वैसे तो हमारे चाचू थे लेकिन उम्र में हमसे 3-4 साल ही बड़े थे, कि ये किसका घर है। उन्होंने कहा, ये घर नहीं, बहुत बड़ा बंगला था जैसे शहरों में होते हैं, और ये इस गांव का सबसे खूबसूरत घर था। मैंने कहा कि यहाँ पे ये किसने बनाया है, तो उनका कहना था कि एक औरत थी, उसने ये घर बनाया था और उसको जीनत महल कहते हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और इसके ख़ानदान का भी कुछ पता नहीं कहाँ चला गया, इसीलिए ये घर उसी तरह लावारिस पड़ा रह गया। मैंने कहा कि फिर तो इस पर कब्ज़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता होगा। मेरे चाचू का कहना था कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आए थे और जो सामान इसमें पड़ा था वो चोरी भी कर लिया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोई भी रहने के लिए नहीं आया और सब कहते हैं कि यहाँ पर आसेब का साया है। वो औरत जिसने ये महल बनाया था, जिसका नाम जीनत था, वो अभी भी यहाँ पर रहती है, जबकि ये बात कम से कम 100 साल पुरानी है। मेरे कज़न इस बात पर हंसने लगे कि आजकल के दौर में जिनों भूतों पर कौन भरोसा करता है। मेरे चाचू का कहना था कि भरोसा ना करने से चीज़ें अपना वजूद खो नहीं देती हैं। गांव के लोग भी तो साइंसदानों की बातों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आधी दुनिया मानती है और वो वजूद भी रखती हैं। चाचू ने तो मेरे कज़न को चुप करवा दिया। मेरे कज़न का कहना था कि अंदर जाके देखते हैं, वैसे भी दरवाज़ा तो खुला ही होगा। लेकिन मेरे चाचू ने कहा कि तुम लोग मुझसे कोई भी काम कहोगे, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं। और अगर किसी को पता चला तो तुम सबको कोई कुछ नहीं कहेगा कि मेहमान हैं, लेकिन मेरी अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। यहाँ पर जाना मतलब मौत को आवाज़ देना, इसीलिए कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन हम सब के अंदर चाचू ने खुद ही इतना तजस्सुस भर दिया था कि हम वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ लोगों की तरह इस तरह की कोई हरकत नहीं करना, नहीं तो इस दुनिया में नहीं रहोगे। अब चाचू ने हमें ज़रा गुस्से से कहा। हम में से काफ़ी लोगों ने ये सोच लिया था कि चाचू के बगैर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इस तरह का कोई प्लान बना रहे हो तो फिर हम लोग तुम्हारी लाश उठाने के लिए ही यहाँ पर आएंगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि हमें इस महल की कहानी सुननी है। जो औरत यहाँ रहती थी वो कैसे मरी और क्या क्या हुआ। चाचू का कहना था कि वैसे तो उसका नाम भी नहीं लिया जाता है, लेकिन दादी हमेशा उसके हक में बोलती हैं। अगर तुमने उसकी कहानी सुननी है तो तुम लोग दादी से सुन सकते हो। मैं तो इसी बात पर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मेरा एक कज़न वहाँ पर जाना चाहता था, पर चाचू ने हमें कहा कि सीधे घर चलो। वैसे भी गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे और यहाँ रिवाज था कि 7 बजे रात का खाना खा लेते थे। फिर तुम लोगों ने कहानी भी सुननी है, इसके बाद बात होगी। हम लोग घर चले गए और हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना भी खा लिया। खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इसके बाद हम लोग दादी के आस-पास बैठ गए और हमने कहा कि हमें जीनत महल की कहानी सुनाएं। दादी अचानक से चौंकी और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम लोग रास्ते में देख के आए हो, महल तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, चलो कहानी भी सुनाई देती हूँ। दादी ने फौरन हामी भर ली। चाचू का कहना था कि अगर गांव में किसी और से पूछे तो वो कहता है कि परे करो, हम क्यों उसका नाम लें, नहीं तो मनहूसियत फैल जाएगी। लेकिन दादी ऐसा कभी भी नहीं कहती थी। मेरा नाम महरीन है। मैं और मेरे बाकी के 5 से 7 कज़न दादी के आस पास बैठ गए। हमने आग भी जला ली और खाने पीने का सामान भी रख लिया। चाय का बड़ा सा थर्मास भी
हमारे पास ही रख दिया गया था। वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन मेरी एक कज़न को माल्टे खाने थे, इसलिए माल्टे भी मौजूद थे और खुश्क मेवा जात भी। लगता था बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहानी ख़त्म होने तक हम सब के सामने एक ऐसे राज से पर्दा उठा कि हम हैरान ही रह जाएंगे। दादी ने कहा कि जिसकी कहानी उसी की ज़बानी, तुम लोगों को सुनाती हूँ। तुम लोग ऐसी कहानी सुनो कि जैसे वो जीनत तुम लोगों को खुद ही कहानी सुना रही है। मेरा नाम जीनत है और मैं एक गरीब से भी ज़्यादा गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, बल्कि इसको ख़ानदान तो कहना ही नहीं चाहिए। हमारे पास किसी की ज़मीन थी और उसके ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था, जिसमें हम 10 लोग सोते थे। मेरे 10 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। मेरे बाबा को औलाद का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि उनके लिए खाना कहाँ से आएगा। पूरा दिन मेरे बहन भाइयों ने हाथ में बर्तन उठाए होते और गांव से खाना मांग के लाते। जो भी जितना भी दे देता वो ले लेते थे, चाहे खाना ख़राब होता, पुराना होता, उसमें किसी जानवर ने मुंह ही मारा होता। हम इसमें से किसी भी बात के बारे में नहीं सोचते थे और चुपचाप खाना खा लेते थे, क्योंकि पेट की भूख मिटाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता था। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी और चारपाई पर पड़ गई थी, लेकिन इस बात का शुक्र था कि और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। मैं कभी कभी घर के माहौल और बच्चों के शोर से इतनी तंग आ जाती थी कि गांव के पीछे एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पर जाकर बैठ जाया करती थी। यहाँ एक बेरी का दरख्त लगा हुआ था, लेकिन कोई भी इस बेरी के बेर नहीं खाया करता था, जबकि इस गांव में इतने ज़्यादा शैतान बच्चे थे कि वो तो कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन इस दरख्त के आसपास कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ जाती थी कि यहाँ पर बहुत खामोशी होती थी। वैसे भी मुझे बेर खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये इतना सुकून था कि थोड़ी देर यहाँ बैठकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन मैंने नहा धोकर कपड़े बदले। मेरे पास कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन मेरा एक जोड़ा था जिसके साथ लाल रंग का दुपट्टा था, जो मैं अक्सर पहना करती थी। वो दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था। मैंने किसी शादी में भी जाना होता तो मैं वही दुपट्टा करती थी। उस एक दुपट्टे की वजह से मैं खूबसूरत लगने लगती थी और सब लोग कहते थे कि प्यारी लग रही हो। किसी ने एक दफ़ा हमें कपड़े दिए थे, उन कपड़ों में ही ये दुपट्टा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था। पता नहीं जिसने दिया था उसने क्यों इसको फेंक दिया था। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगता था, पर शायद वही बात थी, जैसे कहते हैं किसी का कूड़ा और किसी का ख़जाना, यानी जो चीज़ किसी के लिए कूड़े के बराबर होती है वो कभी किसी और के लिए ख़जाने के बराबर भी हो सकती है। मैं ये दुपट्टा पहनकर बेरी के दरख्त के नीचे ही बैठी थी और अपने आप से बातें कर रही थी। मैं अपने आप से अक्सर बातें किया करती थी। ऐसा लगता था कि इस दरख्त को मैंने अपनी सारी कहानियाँ सुनाई हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरी बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरे माँ बाप को मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं है। मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन कोई मेरे साथ शादी नहीं करता। मैं शादी करके इस घर से निकल जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो मेरे से मेरी माँ की तरह ढेर सारे बच्चे पैदा करवाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास पैसे हों, खाने पीने की कमी ना हो। लेकिन कुछ अरसे से मैंने ये बातें करनी छोड़ दी थी और फिर एक दिन अचानक ही मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती थी। मैंने एक हाथ दरख्त पर रखा और उसकी एक शाख से टेक लगाकर बैठ गई। मेरे आंसू उसकी जड़ में गिरने लगे। मैं काफ़ी देर रोती रही और फिर इतना कहा कि काश आज हमारे घर में कहीं से बहुत ही मज़ेदार खाना आ जाए, इतना अच्छा खाना कि जिसको खाकर मेरे सारे बहन भाइयों का पेट भर जाए, ताकि वो सुकून से सो जाएं। मैं घर आई तो सामने का माहौल देखकर हैरान रह गई। मेरे बहन भाई खुशी से पागलों की तरह भाग रहे थे। मेरी माँ भी बिस्तर से उठ के चूल्हे के आगे बैठी थी और उनको प्लेट में खाना डालकर दे रही थी। मैं हैरान रह गई, इतना ज़्यादा खाना और वो भी इतना मज़ेदार कि उसकी खुशबू ने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। जब मैं आगे गई तो देखा कि बहुत ही ढेर सारी मिकदार में कहीं से पुलाव आया था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ थीं और मेरे बहन भाई खा रहे थे, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। अम्मी ने कहा कि आ जाओ हाथ धो के, तेरे लिए भी खाना डाल देती हूँ। मैंने कहा कि आपने बनाया है, जबकि मुझे पता था कि हमारे घर में खाना बनाने के लवाजमात पूरे नहीं होते थे और इस खाने को तो देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सारे लवाजमात के साथ बनाया गया है। तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी।
امی نے کہا کہ آج گاؤں میں کسی کی شادی تھی، وہ ہمیں کھانا دے گئے ہیں۔ میں نے کہا کس کے گھر سے آیا ہے، کون تھا؟ امی نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا تو آگے یہ کھانا پڑا ہوا تھا، بالکل گرما گرم۔ ایسا لگتا ہے یہ بالکل تازہ ہے، کسی کا بچا ہوا نہیں ہے۔ تو دیکھ تو صحیح، کھانا تو تازہ لگ رہا تھا۔ میں بھی کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ واقعی بہت مزیدار کھانا تھا اور ہم نے اگلے دن بھی کھایا۔ میرے بابا بھی بہت خوش ہوئے اور میرے سارے بہن بھائیوں نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو ان کو ایسی سکون کی نیند آئی کہ وہ شام کو 7 بجے ہی سو گئے، ورنہ بچے تو بھوکے ہوتے ہیں، انہیں تو کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ میرے بہن بھائی روتے ہی رہتے، کوئی دودھ مانگتا تھا، کوئی کھانا مانگتا تھا، کوئی برتن اٹھا کر بار بار کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آج ساروں کو ایک ساتھ سکون سے سوتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں اپنی امی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میرے بابا بھی باہر سو رہے تھے۔ میری امی نے کہا کہ جس نے بھی کھانا رکھا تھا اللہ اس کے لیے آسانی کرے، دیکھو آج کیسے سکون سے سو رہے ہیں، اور ابھی کل کے لیے بھی کھانا رکھا ہوا ہے، کل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن میں نے امی کو کہا کہ مسئلہ تو پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا نا، کب تک لوگوں کا دیا ہوا کھانا کھاتے رہیں گے؟ ہمیں کسی پکی آمدنی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھر کا باورچی خانہ چلتا رہے۔ کم سے کم روز کھانا تو کھائیں، چاہے دال روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کب تک لوگوں سے مانگ کر کھاتے رہیں گے؟ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم فقیر نہیں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں زمیندار ہوتے تھے۔ ہمارے اندر کسی کمین کا خون تو نہیں ہے، ہماری ذات نیچی تو نہیں ہے، لیکن گاؤں والے تو اب ہمیں ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ کیا کروں، تیرا باپ جو محنت مزدوری کرتا ہے اس سے دودھ آٹا بھی پورا نہیں ہوتا، روز اتنے سارے لوگوں کا کھانا کہاں سے لاؤں؟ میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ویسے ہی بیمار تھیں۔ میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، جس نے آج تک بھوکے پیٹ نہیں سونے دیا وہ آئندہ بھی ہمارا خیال رکھے گا۔ خود میں یہ سوچنے لگی کہ آج یہی دعا مانگی تھی میں نے اور مجھے یہ دعا مل گئی، کاش کہ میں نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ اگلے دن میں پھر سے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اس دفعہ تھوڑی سی مطمئن تھی۔ یہ کہنے لگی کہ کل جو میں نے بات کہی وہ سچ ہو گئی، کاش میں کچھ اور مانگ لیتی، آج بھی بچوں کو کھانا مل جائے گا، پر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا کھانا روز بنا سکتی، روز ان کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ جاتا، خالی پیٹ نہ سونا پڑتا ان کو۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں پوری طرح حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے کسی کا بٹوا گرا ہوا تھا، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا تو اس کے اندر کافی سارے پیسے تھے، اس کے اندر اتنے پیسے تھے کہ جتنے پیسے میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھے تھے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور اپنے آپ کو ہلکا سا تھپڑ مارا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، پر یہ سچ تھا، نوٹ بھی بالکل اصلی تھے اور ان سے میں شاید 3 سے 4 مہینے کا راشن، پھل، سبزیاں سب کچھ لے سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ میں تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں روتی چلی جا رہی تھی۔ آج پھر میری زبان سے جو نکلا تھا وہ سچ ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اوپر دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ تو کوئی گھر تھا، نہ ہی کوئی آدمی۔ پھر ایسے ہی نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا اور میں نے کہا کہ مجھے ایک خوبصورت سا جوڑا چاہیے۔ مجھے ایسا لگا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہو رہا ہے، اسی لیے مجھے چیک کرنا چاہیے، اور میں نے یہ بات کر دی۔ لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ شاید اتفاق ہی تھا۔ کل گھر میں جو کھانا آیا ہوا تھا اور آج یہ پیسے بھی کسی کے ہوں گے جو یہاں پر گر گئے ہوں گے، لیکن میں پورے گاؤں میں بھی اس شخص کو تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ میں جس آدمی کو کہتی کہ کیا آپ کے پیسے ہیں، تو وہ جھوٹ بول کے کہہ دیتا کہ میرے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیتی، اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس گھر کی کوئی چیز لے لوں گی اور امی کو کہہ دوں گی کہ میں نے کسی کے گھر پہ نوکری کر لی ہے۔ میں گھر میں آٹا، دال، چاول، راشن، پانی سب کچھ لے کر گئی اور رات کا کھانا میں نے خود بنایا۔ آج بہت عرصے بعد ہمارے گھر میں کھانا بنا تھا۔ سارے بچے خوشی سے چولہے کے آس پاس ڈانس کرتے پھر رہے تھے۔ میرے بابا کو بھی میں نے بتا دیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ بابا نے بھی کچھ نہ کہا اور امی بھی خوش ہوئیں کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں صرف پیسوں اور کھانے کی ضرورت تھی۔ رات کو تھک ہار کے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں میرا ایک کونے میں چھوٹا سا بستر تھا۔
जिस पर मेरी टांगें भी पूरी तरह नहीं आती थीं, लेकिन यहीं पर सोना पड़ता था क्योंकि मेरे 8 बहन भाई भी इसी कमरे में सोते थे और मेरी माँ की चारपाई भी यहीं पर थी। मेरे बाबा सर्दी हो या गर्मी बाहर बरामदे में ही सोया करते थे। अचानक मुझे लगा कि मेरे सर के नीचे जो तकिया है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। मुझे मोटा तकिए पर नींद नहीं आती थी। मैंने कहा कि क्या मेरा तकिया किसी ने बदल दिया है, लेकिन मैंने देखा ये तो मेरा ही था। फिर मैंने इसको उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं हैरान रह गई। बस इतना था कि मैंने चीख नहीं मारी क्योंकि मेरे तकिए के नीचे एक खूबसूरत जोड़ा पड़ा हुआ था जिसका लाल दुपट्टा था और वो जोड़ा हरे रंग का था। इतना खूबसूरत जोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं सारी रात नहीं सो सकी थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं जो भी कह रही थी वो पूरा हो रहा था। अगले दिन मैं नहा धोकर फिर उस दरख्त के नीचे चली गई और मुझे यकीन हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैंने कहा कि मुझे एक सेब खाना है। मैं तो चेक करना चाह रही थी कि क्या वाकई हो रहा है या नहीं, इसलिए इस तरह की बात कर दी। और मुझे यकीन था कि इस इलाके में सेब नहीं हो सकता और ना ही ये सेब का मौसम था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं आसपास देखने लगी। मैंने घर भी देख लिया, आज कुछ भी नहीं हुआ था। अपने घर आई, मैंने तकिया उठाया कि शायद मेरे तकिए के नीचे पड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वापस आ गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई कि शायद कल कोई दुआ मांगने का वक्त था। अम्मी भी कहती थी कि कभी कभी कबूलियत का वक्त होता है। वैसे भी ये शाबान का महीना चल रहा था। शायद 2 दिन ऐसे थे जिसमें जो भी दुआ मांगी जाती वो पूरी हो जानी थी। और मैंने क्या मांगा कि मुझे एक जोड़ा चाहिए और पैसे चाहिए और खाना चाहिए। मुझे तो ढेर सारी दौलत मांगनी चाहिए थी, बड़ा घर मांगना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने मौका गंवा दिया था। यहाँ तक कि मैंने रोना भी शुरू कर दिया। मैं वहाँ से वापस आ गई और 2-3 दिन मैं नहीं गई। 2 दिन के बाद मैंने फिर से वही लाल दुपट्टा ओढ़ लिया क्योंकि मेरे पास 2-3 सूट थे जिनको मैं बारी बारी पहनती थी। और इस दफ़ा फिर उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। अभी भी मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने कहा कि काश उस वक्त मैंने ये मांगा होता ताकि मुझे ढेर सारा सोना मिल जाए। पर मेरा तो दिमाग ख़राब था। अपने भूखे बहन भाइयों को देख रही थी। उनका पेट तो कभी भी नहीं भरना है। खाना मांग लिया जो इंसान खाकर ख़त्म कर देता है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो कुछ बना भी सके। लेकिन मैं ही पागल थी, सारा टाइम ज़ाया कर दिया। मुझे पता होता तो इतना कुछ मांगती कि सब ठीक हो जाता और किसी ने कुछ ज़रूर मांगा होगा। हो सकता है बाकी लोगों के साथ भी इत्तेफाक हुए हों। मैं यहाँ से उठी और अपना लाल दुपट्टा संभालती हुई आगे बढ़ी कि अचानक मेरे पाँव के साथ कोई चीज़ लगी और मैं ज़मीन पर गिर गई। और जब मैंने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। ज़मीन के अंदर से किसी हांडी का किनारा निकला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और ये पहले तो यहाँ पर नहीं था। मैंने उस तरफ देखा और थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो इस बात पर यकीन हो गया कि इस ज़मीन के अंदर एक मिट्टी की हांडी है, जैसे कि गांव में होती है, और कम से कम भी 2-3 किलो वाली। लेकिन ये ज़मीन के अंदर किसने डाली हुई थी? मैं इसको मिट्टी से निकालने लगी। मेरे सारे हाथ और कपड़े भी गंदे हो गए। लेकिन जब आधे रास्ते पर पहुंची तो मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे क्योंकि मेरी आंखों ने देख लिया था कि वो कुछ और ही था। उसको ज़मीन में यूं ही नहीं दबाया गया था, बल्कि उसके अंदर सोने के जेवरात थे। मैंने उस हांडी को ज़मीन से निकाल लिया और हैरान रह गई। वो सोने के जेवरात से भरी हुई थी। मैंने चेक किया था, ये असल सोना था, मजाक नहीं था। मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाया करती थी कि इनकी कोई पुरानी रिश्तेदार थी जिसका शौहर बाहर के मुल्क में काम करता था और वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजता था। वो इन पैसों से सोना बनाया करती थी, लेकिन अपने ही बच्चों से छुपाने के लिए उसने उसे एक मिट्टी की हांडी में रखा था और जिस जगह उसका बिस्तर था उसके नीचे ज़मीन में वो हांडी छुपा दी। वो दुनिया से चली गई। उसके बाद उसके बच्चों को वो मिट्टी की हांडी मिली थी, सोने से भरी हुई थी, क्योंकि वो अपने घर को तोड़ के नया घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरी अम्मी कहती हैं कि पुराने ज़माने की औरतें इसी तरह अपनी चीज़ों को महफूज रखती थीं और किसी को क्या पता कि घर के किस कोने में ज़मीन के अंदर सोना दबा हुआ है। शायद यहाँ भी पहले किसी का घर था और वहाँ की किसी औरत ने अपना सारा सामान यहाँ पर दबा दिया था। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर थी कि पहले मुझे ये सब कुछ नज़र नहीं आया। मैं रोज़ यहाँ पे आती थी, कभी भी मेरा पाँव लगा
اور آج میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے سونا چاہیے، تو مجھے سونا مل گیا۔ میں اتنی بیوقوف نہیں تھی۔ مجھے اس بات کو سمجھنے کے لیے اور مثالیں نہیں چاہیے تھی کہ جب بھی میں لال دوپٹہ اوڑھ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی تو میری کوئی نہ کوئی بات پوری ہو جاتی تھی۔ بعد میں کپڑے بدل کے اگلے دن گئی، میں نے کچھ مانگا، مجھے نہیں ملا، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ میری صرف 3 خواہشیں پوری ہوتی تھیں، اور ان کی بھی ایک الگ اقسام تھی۔ اگر میں سونا مانگتی، دولت مانگتی تو مجھے سونا اور دولت مل جاتا۔ دوسری قسم، میں صرف کھانے پینے کی چیزیں مانگ سکتی تھی، اور تیسری قسم، میں کسی کے لیے دعا کر سکتی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اپنی ماں کے لیے دعا کی تھی، میری ماں بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور اپنے بابا کے لیے بھی دعا کی تھی کہ جن کے ساتھ بھی تھوڑے بہت مسئلے مسائل تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اسی طرح اب وہ سونا میرے پاس تھا، اور میں نے یہ دعا بھی کی کہ کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں تو گاؤں والے تو ہمیں مار دیتے اور سب کچھ ہم سے چھین لیتے۔ ایک دفعہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھی عورت نے دیکھ لیا جو بمشکل لکڑی کے سہارے چل رہی تھی، اور دور سے اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ ایک دن تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا، پھر اگلے دن اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی تمہیں پتہ بھی ہے، اور تم اتنا سچ دھج کے یہاں پر بیٹھی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے، مجھے یہاں پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو بھی اس درخت کے نیچے بیٹھا وہ برباد ہی ہو گیا، تم بھی برباد ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میں برباد نہیں، آباد ہو رہی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس درخت پر جنات کا سایہ ہے، اور جنات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح انسانوں میں اچھے برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے جنات ہوتے ہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ تو ابھی تک اچھا ہی ہو رہا ہے، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اور اس کو مجھ سے کیا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی کیونکہ مجھے سب کچھ مل رہا تھا، تو پھر میں وہاں سے کیوں جاتی؟ لیکن میری دعا قبول ہوتی تھی جب میں لال دوپٹہ اوڑھ کر وہاں پر بیٹھا کرتی تھی۔ اتنا تو ابھی تک مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ کسی کے کیے بغیر ہونے والا نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بیری کے درخت پر جنات کے سائے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی میرے سامنے آ جاتا تو شاید مجھے اتنا ڈر بھی نہیں لگتا، کیونکہ ابھی تک مجھے اتنا کچھ ملا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ میرے لیے اچھے ہی تھے، تبھی تو میرے ساتھ اتنی بھلائی کر رہے تھے۔ پھر مجھے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دن اسی طرح گزرنے لگے، میں روز وہاں پر جاتی، کچھ نہ کچھ مانگتی۔ ہم لوگ دن بدن امیر ہونے لگے، میرے باپ کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس بہت سارے پیسے آئیں گے، لیکن آپ لوگوں نے پوچھنا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس گاؤں میں بہت بڑا گھر بنانا ہے۔ مجھے بڑے گھر میں رہنے کا بہت شوق تھا، ہم نے جانور لیے، گھر بننا شروع ہو گیا تھا۔ میں اس گاؤں کا سب سے بڑا گھر بنانا چاہتی تھی، بالکل کسی محل کی طرح۔ اور جب یہ تھوڑا بہت تیار ہو گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے، اور میں نے کہا کہ اس کا نام زینت محل رکھا جائے گا، یہ میرے نام پر بنایا جائے گا۔ اس سارے وقت میں کافی سارا ٹائم گزر رہا تھا، میرے بہن بھائی بڑے ہو رہے تھے، میں نے ان کو اسکول بھی بھیجا تھا، میری امی ابو کی صحت بھی اچھی تھی، ہمارے پاس سب کچھ تھا، اور جب گھر بن گیا تو ہم وہاں پر رہنے بھی لگے۔ میرے بہن بھائی جوان ہو گئے، میں نے شادی بھی کی، لیکن جس شخص سے شادی کی وہ بہت لالچی نکلا، اسی لیے میری شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی اور ہمارے اندر پھوٹ پڑنے لگی، جس کی وجہ سے ہمارے بیچ علیحدگی ہو گئی۔ میری ماں کا مجھے کہنا تھا کہ جس عورت کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اس کا گھر نہیں بستا، چاہے وہ پیسے خود کمائے یا کسی سے لے، کیونکہ اس کا شوہر دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے اور وہ خود بھی اس کو ویسی عزت نہیں دے پاتی ہے۔ عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور مرد کہتا ہے کہ عورت قربانی دیتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ اگر عورت مرد سے آگے نکل جائے تو پھر ان دونوں میں اختلاف ہونے لگتے ہیں۔ کامیاب عورتوں کے شوہر کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کی عزت بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ہمیشہ ہمارے سامنے جھک کر رہے، ہم پر انحصار کرے، لیکن جب مرد کو عورت پر انحصار کرنا پڑے تو اسی طرح پاگل ہو جاتا ہے۔ تیرے ساتھ کبھی بھی کوئی مرد خوش نہیں رہے گا جب تک کہ اس مرد کے پاس تیرے سے زیادہ پیسے نہ ہوں۔ لیکن اس بات پر میں ہنستی تھی کہ میرے سے زیادہ پیسے بھلا کس کے پاس ہوں گے؟ اس گاؤں میں سب سے زیادہ میں ہی امیر تھی۔ اب تو میں دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ محل بن کے تیار ہو گیا تھا، میں نے پھر سے ایک شادی کی، لیکن وہ بھی نہیں چلی۔
لیکن اس دفعہ بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میری بہنیں بھی جوان ہونے لگیں اور میں نے ان کی شادیاں کروا دیں۔ ویسے بھی اس زمانے میں شادی جلدی کروا دی جاتی تھی۔ اپنے 2-3 بھائیوں کو میں نے شہر بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کے کام کریں، لیکن وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ ہر مہینے مجھے ہی خط لکھ کر بھیجتے تھے کہ ہم کو اتنے سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا۔ میرے بہن بھائیوں کے نخرے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ حیران ہوتی تھی کہ یہ وہی بچے ہیں جو برتن ہاتھوں میں اٹھائے پورے محلے میں بچا کچا کھانا جمع کرتے تھے اور پھر کھانے کے لیے لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے، لیکن آج ان کو روز کھانے کے لیے مرغ مسلم اور گوشت ملتے تھے، پھر بھی یہ خوش نہیں تھے۔ ان کے خرچے تو بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میرے ایک بھائی نے تو کہا کہ مجھے ایک نسلی کتا لینا ہے جو بہت زیادہ مہنگا تھا۔ اس نے کتا لے لیا لیکن اس کا خیال نہ رکھ پایا اور وہ کتا مر گیا۔ اب اس نے یہ شوق پال لیا تھا کہ وہ مختلف قسم کے مہنگے اور نایاب جانور خریدتا تھا، لیکن ان کو پال نہیں پاتا تھا۔ کبھی ان کو بیچ دیتا، کبھی وہ چوری ہو جاتے اور کبھی ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ مر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میری ایک بہن تھی جس کو بہت زیادہ کپڑے بنانے کی عادت تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں روز نیا جوڑا پہنوں گی، میں ایک جوڑے کو 2 دفعہ نہیں پہن سکتی۔ ان لوگوں کے نخرے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے اور میں ان کے لیے صرف ایک ایسی مشین بن گئی تھی جس میں سے یہ پیسے نکالتے رہتے تھے۔ میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا۔ میں نے 2 شادیاں کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئیں۔ میرے امی ابو اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کی عمر ہو چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے بہن بھائی تھے۔ میری بہنوں کی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور میرے بھائیوں کی بیویاں بھی، ان سب کا خرچہ بھی میں اٹھاتی تھی۔ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ میں اس درخت کی حفاظت بھی کرتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب تک یہ درخت یہاں پر رہے گا تب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ بیری کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور خراب بھی نہیں ہوتا، لیکن بیری کے درخت کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ اچانک سے ہی وہ مرجھا جاتا ہے، اس کو پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، اس لیے مجھے ہمیشہ فکر لگی رہتی تھی۔ میں اس درخت کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بہن بھائیوں کو مجھ پر شک ہونے لگا کہ شاید اس درخت کے ساتھ ہی کوئی چکر ہے، کیونکہ اتنے سارے پیسے اچانک سے کہاں سے آتے جا رہے تھے۔ ویسے تو امی کو بھی میں نے آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں پیسے کہاں سے لا رہی ہوں، لیکن شاید وہ سب سمجھتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ایسی کوئی بات ضرور ہے، اس لیے میں ان سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی، لیکن اب میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میری بہن کے شوہر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا، تمہاری بہن کے ہاتھ میں کون سا خزانہ لگا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں کسی طرح اس خزانے کی چابی تلاش کرنی ہوگی تاکہ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ کب تک اس سے مانگ کر کھاتے رہیں گے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تو پھر ہمیں اس سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، شادی تو اس کی رہی نہیں اور اب کسی سے اس کی شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ اس گھر میں کہیں بھی پڑی رہے گی، اس کی ضروریات بھی ہم پوری کر دیں گے۔ تم سب بہنیں اس سے پیار سے بات کرو، پوچھو کہ اس کی دولت کے پیچھے کیا راز ہے کہ وہ راز ہمارے پاس آ جائے۔ ہمارے بچے بھی بڑے ہونے لگے ہیں، ہم مانگ نہیں سکتے، ہم کو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی اور میرے بھائی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ میری بہنیں بھی کہہ رہی تھیں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہے، وہ میری ماں نہیں ہے لیکن ہمارے اوپر حکم چلاتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ ان سب کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور آج یہ لوگ میرے ہی خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ تو کسی دن مل کے میری جان ہی لے لیتے۔ اس بات پر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی اور رونا شروع کر دیتی۔ اب مجھے اپنی دولت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس دولت نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ میرے ہاتھ تو بالکل خالی تھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو میرا کوئی ہم سفر تھا اور نہ ہی میری کوئی اولاد تھی۔ یہ لوگ اگر میرے ساتھ پیار سے پیش آتے تو وہ بھی تب تک جب تک ان کا کوئی مطلب ہوتا تھا۔ ان کو مجھ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی۔ ایک دن تو میں بہت زیادہ بیمار تھی، اتنی بیمار تھی کہ مجھ سے اٹھ کے پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا۔ میں آواز دیتی رہی۔ یہ گھر 15-16 لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی، کوئی بھی میرے لیے اٹھا نہیں کہ مجھے پانی پلا دیتا۔ یہاں تک کہ میں نے رونا چلانا شروع کر دیا لیکن پھر بھی کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ کچھ دیر کے بعد میری بہن کی سب سے چھوٹی بیٹی کمرے میں آئی جو صرف 2.5 سال کی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگی اور سمجھ گئی کہ میں پانی مانگ رہی ہوں۔ وہ اتنی چھوٹی تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے گلاس میں میرے لیے پانی لے کر میری طرف آ رہی تھی، لیکن ایک ایک قدم بڑھاتی تو پانی گر جاتا تھا کیونکہ ابھی اس نے ٹھیک سے چلنا شروع نہیں کیا تھا۔
اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیچاری چھوٹی سی ہے لیکن اس کو میرا احساس ہے۔ جب تک وہ چھوٹا سا گلاس مجھ تک لے کر آئی اس میں صرف ایک گھونٹ پانی تھا جو میں نے پی لیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ پر یہ منظر اس کی ماں نے دیکھ لیا اور اپنی بیٹی کو پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا کہ کیوں میری بیٹی کو گلے لگایا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں کون سی بیماری ہو گئی ہے، کوئی وبائی امراض ہوا تو، اور میری بیٹی کو بھی لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، کیا تم اس کو بیمار کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے یہ بات تو سنی ہی نہیں، مجھے باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں صبح اس درخت کے پاس جاتی اور یہ دعا مانگ سکتی تھی کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ رات جس طرح میں نے گزاری میں ہی جانتی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ آج مجھے مر جانا ہے، اب میری عمر ہو گئی تھی۔ صبح جب میں درخت کے پاس گئی تو حیران رہ گئی، اس کی پتیوں کو دیکھا جو سوکھتی جا رہی تھیں اور اب اس پر کوئی بھی پھل نہیں لگ رہا تھا۔ پھل تو کافی عرصے سے نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر بھی اس میں رونق تھی، لیکن آج تو ایسا لگتا تھا کہ یہ درخت بالکل مرجھا چکا ہے اور جلدی سوکھ کر گر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ میں وہیں پہ بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی لیکن ابھی بھی میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ آج رات کو سب نے مجھے کہا کہ ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ آپ نے جہاں بھی دولت رکھی ہوئی ہے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ ہماری بہت زیادہ ضرورتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں تم لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے، پھر تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی، بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، اور جتنا میں نے کر لیا سو کر لیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جلد ہی یہ سب کچھ ویسے ہی ختم ہونے والا ہے اور تم لوگوں کو اپنے لیے سب خود کرنا ہوگا۔ میں نے تم لوگوں کو اتنے پیسے دیے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے لیے کوئی کاروبار بنا لو تاکہ تم لوگوں کو کھانا مانگنا نہ پڑے۔ اس بات پر وہ مزید حیران رہ گئے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لگتا ہے تم نے کسی کے ساتھ چکر چلا لیا ہے اور اب ساری دولت لے کے اس کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی، میری اپنی بہنیں ہی میری کردار کشی کر رہی تھی، میں تو ان کی حرکتیں نہ جانے کب سے برداشت کر رہی تھی۔ اسی لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے تو تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اور اگر کوئی راز ہے تو بھی نہیں بتاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ لوگ پورا دن مجھے تنگ کرتے تھے، مجھے کھانا نہیں دیتے تھے، میری ضرورت کا خیال نہیں رکھتے تھے، میری زندگی کو عذاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میرے گرد دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میں پریشان ہو جاؤں اور ان کو سب کچھ بتا دوں۔ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ میری بہنوں اور بھائیوں نے مل کر مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے کہنے لگی کہ تب تمہیں باہر نکالیں گے جب تم راز بتا دو گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، نکالو مجھے یہاں سے۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی بچے نے دروازہ کھولا۔ میں حیران تھی کہ یہ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور میں نے اوپر دیکھا۔ آج مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو میں نے کتنا پالا، کتنے سالوں تک میں نے ان کے کام کیے، چاہے غربت رہی ہو یا اچھے دن۔ میں نے ہمیشہ ان کے بارے میں سوچا، ان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی کا انتظام کرتی رہی۔ جب مجھے اس درخت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، میں لوگوں کے گھر کام بھی کرتی تھی، لوگوں کے گھر سے کھانا مانگنے جاتی تھی، ساری رات ان کو سنبھالتی تھی، اور آج یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ درخت دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سوچ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیا ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں؟ لیکن پھر میں نے ان کی باتیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بس تمہاری بہن یہ راز بتا دے، اس کو تو اس گھر سے ہم باہر نکال دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ اگر میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تو یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کو میری کیا ضرورت ہوگی۔ یہ گھر بھی میرا تھا، سب کچھ میرا تھا۔ اس گھر میں دنیا کی قیمتی ترین چیز تھی جو پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے ایسے ایسے کھانے کھائے تھے جن کے بارے میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مہنگے کپڑے، ہر طرح کی سہولت، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے بھی تو کچھ جمع نہیں کیا تھا، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے پاس کچھ رکھتی ہی نہیں تھی، سب کچھ ان کو دے دیتی تھی۔ اپنی بہنوں کو اتنا پیار کرتی تھی، اپنے بھائیوں کے بچوں سے بھی، کیونکہ ان کو ہی اپنا خاندان سمجھتی تھی۔ میرا تو کوئی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ ویسے بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ شاید صحیح کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ میں نے ان لوگوں پر جتنا احسان کیا تھا اتنا ہی یہ لوگ خراب ہو چکے تھے۔ ایک رات تو یہ لوگ مجھے مار ڈالنے کا پلان بنا رہے تھے، اور میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، بھاگ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور پناہ لی۔ تھوڑی دیر وہیں پہ بیٹھی رہی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی،
لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی۔ میرے اوپر درخت کے پتے گرے ہوئے تھے۔ وہ درخت مرجھا جا رہا تھا۔ شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے ساری رات گھر سے باہر گزار دی، صرف ان کے لالچ کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے مجھے تلاش کر لیا اور کہا کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بتاؤ کیا ہے تمہارا راز، کیا ہے؟ آج مجھے ان کی باتیں کسی تیر کی طرح لگنے لگیں۔ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دل سے یہ بات نکالی، کاش یہ لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں، میری جان چھوڑ دیں۔ میں نے اتنا کہا کہ اچانک وہاں خاموشی چھا گئی۔ میں حیران رہ گئی، وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو اس درخت کا آخری پتا بھی میری گود میں آ گرا اور وہ بالکل مرجھا گیا۔ میں دیکھنے لگی کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ میری 5 بہنیں، 3 بھائی، ان کے شوہر، بھائیوں کی بیویاں اور ان کے بچے، 27 سے 28 لوگ تھے جو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں ان لوگوں کو آواز دینے لگی اور گھر چلی گئی، جبکہ یہاں سے میرا گھر کافی دور تھا۔ وہ مجھے راستے میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ گھر میں آئی تو گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آئی اور پھر سے مانگنے لگی، پر اب درخت سوکھ چکا تھا۔ اب کوئی بھی بات پوری ہونے والی نہیں تھی۔ میں ان کو آواز دینے لگی، پورے گاؤں میں ڈھونڈنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، زمین پر گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، ان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ پورے گاؤں میں کہیں بھی نہیں تھے، گھر پہ ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب شاید بات پوری ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے غصے میں چلا کر کہا تھا کہ یہ سب کہیں غائب ہو جائیں، مجھے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ وہ سب کے سب کہیں چلے گئے تھے اور اب مجھے ان کی یاد آ رہی تھی، ان کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے اپنا نقصان کر لیا تھا۔ شاید وہ عورت ٹھیک کہتی تھی کہ جو بھی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں برباد ہو گئی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی، میرے سارے رشتہ دار، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اب میں اور کوئی بھی بات پوری نہیں کروا سکتی تھی۔ اس گھر میں پڑی رہتی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سناٹا میری جان لے رہا تھا اور اسی طرح میری زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ میری دادی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے بعد کہا کہ کچھ عرصے کے بعد زینت نام کی اس عورت کی لاش کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ وہ تنہائی میں پڑے ہی مر گئی تھی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو زینت کی آوازیں آتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی روح وہاں پر رہتی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو آواز دے کر بلاتی رہتی ہے۔ اس کے بہن بھائی کہاں چلے گئے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ درخت کیسے مرجھا گیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ درخت بھی وہاں پر نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کہانی سن کر حیران تھے۔ یہ کہانی بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں پاگل ہو جاتا ہے اور اس کی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ زینت نے بھی شاید یہی کر ڈالا تھا۔ دادی نے آخر میں ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے کہ زینت کا وہ دوپٹہ جو وہ اوڑھ کر بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی، آج بھی گاؤں میں کسی کے پاس ہے، اور وہ دوپٹہ ابھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ نہ جانے کس نے اس سے چرا لیا، لیکن ابھی یہاں پر بیری کا کوئی درخت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے چھٹیاں گزاری اور جب وہ واپس جانے لگے تو میری دادی نے مجھے تحفے میں کوئی چیز دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر جا کے کھولنا۔ جب میں گھر گئی اور میں نے اس چیز کو کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی دوپٹہ تھا۔ میری دادی نے خط بھی لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پتہ نہیں کب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اس لیے تمہارے پاس اس کو محفوظ کروا کے جانا چاہتی ہوں۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ کہانی بالکل سچی تھی۔ ابھی بھی مجھے اس کہانی کے بارے میں سوچ کر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ بیچاری زینت کے ساتھ کتنا برا ہوا، اس کو کس بات کی سزا ملی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔